नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर खुदावंद के हुजूर में और आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार मौके अता कर देता है कि हम ईमान के इस सफ़र में उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद का प्लान, खुदावंद का मंसूबा शुरू से ही था कि इंसान हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करे जो खुदावंद हमारे खुदा ने इंसान के लिए मुकर्रर की, ताकि वो उसके साथ रहे और उन सब खुशियों को हासिल करे, उस शादमानी को हासिल करे और उन बरकतों को हासिल करे जो खुदावंद हर इंसान को देना चाहता है। लेकिन क्या हर इंसान उन बरकतों को लेने के लिए खुदा के साथ चलने के लिए तैयार है? आज यही बड़ा सवाल लेके मैं आपके सामने आया हूँ, क्योंकि हमने पिछले दिनों से प्रोग्राम किए अंबिया और बुज़ुर्ग, और इसमें हमने देखा कि कैसे खुदा ने हर दौर में नबियों को भेजा। खुदा ने अपनी आवाज़ दुनिया तक, इंसान तक पहुँचाई और इंसान को वो बार बार उस रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता रहा, और इंसान को अगर वो गलत रास्ते पे जाता तो तंबीह भी करता रहा, और नबियों के वसीला से अपना पैगाम और अपने बुज़ुर्गों के वसीला से और बाज़ दफ़ा ख़ुद अपना पैगाम वो देता रहा लोगों को। लेकिन दुनिया खुदा से दूरी में चलती चली गई और हमने देखा कि बहुत से नबी आए जिनका हमने उनमें से बहुतों का जिक्र हमने किया। और फिर आखिर में जो हमारा आखिरी प्रोग्राम भी था मलाकी नबी के ताल्लुक से, कि आखिरी नबी जो बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामा जिसको हम कहते हैं, जो कि पहले खुदा का कलाम नाज़िल हुआ, उसमें आखिरी नबी मलाकी जो था उसके वसीला से खुदा ने कलाम किया। और हम देखते हैं कि खुदा कैसे उसमें, और फिर उससे पहले हजी नबी के ताल्लुक से हम देखते हैं कि कैसे खुदा अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करता है और कैसे खुदा कहता है कि जिस तौर पे इंसान को चलना चाहिए, बार बार तंबीह करने पे इंसान नहीं चल रहा। और फिर हम मलाकी नबी के बाद देखते हैं कि 400 साल का खामोशी का एक वक्फा है, और खुदा इंसान से बिल्कुल उसने अपना राब्ता मुनक़ता कर लिया। खुदा खामोशी में चला गया, और वो खामोशी यकीनन एक बहुत बड़ी खुदा की बरकत का पेश खैमा थी। हम इसकी आज इसके ताल्लुक से भी बात करेंगे। लेकिन 400 साल जो आखिरी नबी मलाकी से लेके फिर जहाँ से नया अहदनामा शुरू होता है वहाँ तक 400 साल का ये वक्फा है। इन 400 सालों में क्या हुआ? इन 400 सालों में खुदा ने कलाम नहीं किया, इंसान क्या करता रहा? आज इसके ताल्लुक से हम बात करेंगे, और आज का हमारा मौजू भी यही है, 400 साल खुदा की खामोशी। और हम इसको जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसको इंग्लिश में इंटरटेस्टामेंटल पीरियड कहा जाता है, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि खुदा को इस दौर में कलाम करना चाहिए था। और बहुत से लोग ये कहते हैं, उस दौर में कहते थे कि इंसान क्योंकि इतना गुनाहगार हो गया कि खुदा अब उससे बात नहीं करना चाहता। और बाज़ दफ़ा बाज़ लोग ये भी उस दौर में कहते थे कि खुदा तो पहले भी गुनाहगारों से बात करता रहा, तो अब क्यों नहीं? इन सारी बातों के लिए आज हम स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सामने ये प्रोग्राम लेके, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। आप सब इन्हें जानते हैं, हमारे साथ बहुत अरसे से आ रहे और बहुत से खूबसूरत प्रोग्राम इन्होंने किए। खुदा के बड़े अच्छे खादम और यीशु मसीह मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं, और बड़ी अच्छी खुदा की खिदमत करते हैं। सेकुलर जॉब में भी एक बड़ी अच्छी नुमाया पोजीशन पे ये काम करते हैं। डॉक्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। ऑलवेज अ प्लेजर। आप डॉक्टर तहसीन बताइएगा, ये जो 400 साल की खुदा की खामोशी है,
اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاموشی میں ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ خدا کا ایک منصوبہ بھی تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف جائیں، آپ اس کو کیسے بیان کرنا چاہیں گے؟ بالکل، یہ جو انٹر ٹیسٹمنٹل پیریڈ ہے رادر، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہسٹوریکلی، اسپیشلی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے. ون تھنگ وی شوڈ ریئلائز اینڈ انڈرسٹینڈ کہ 2 یا 4 ایسے پروفٹس تھے جو کہ غیر قوم کے حوالے سے غیر اسرائیلی تھے یا غیر یہودی تھے جو پیدا، جیسے بلام کی ہم مثال دیتے ہیں. تو لیکن سارے نبی، باقی جتنے بھی ہیں نبی، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ نبوت کرتے ہوئے اسرائیل کے گھرانے کے پاس آئے یا اسرائیل اور یہودا کے گھرانے کے پاس آئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ایک انتظام تھا، ایک ٹائم آف پروفیسی تھا. ہم نے جو پروفٹس کی سیریز کی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو پیٹریارکس تھے، جو بزرگ تھے، ان کا ایک ٹائم تھا، اس میں بزرگوں نے نبوتیں بھی کیں. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے نبوت کی اور یوسف نے نبوت کی، اور باپ ابراہیم نے جو کہ بزرگ تھے، ان کو خدا نے استعمال کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ نوح اور ہنوک جیسے لوگ بھی اٹھے اور انہوں نے نبوتیں کی، نبوتی کلام کیا. لیکن دیٹ واز سلائٹلی ڈفرینٹ. اور جب بنی اسرائیل جو ہیں وہ قوم کے طور پر موسیٰ نبی کے ساتھ جو ہیں، کیونکہ وہ نبیوں میں سے اسرائیل کے والے سے سب سے بڑے نبی گنے جاتے ہیں، تو ان جیسا جب لیڈر اٹھتا ہے تو اس کے بعد کہانت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور کہانت کا دور، اس میں خدا نے اسرائیل کو جو ہے وہ ٹیبرنیکل دیا، اور ٹیبرنیکل کے بعد وہی پھر ہیکل میں تبدیل ہوا اور کہانت کا دور شروع ہوتا ہے. اور کہانت کے ساتھ 2-3 اور آفیسز تھے جو کہ خدا کے چل رہے تھے. جیسے ہی بنی اسرائیل آتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک پیریڈ آتا ہے جس کو قاضیوں کا دور کہتے ہیں. دیر واز نو کنگ، لیکن وہاں پر اسرائیل کے اوپر جو تھے ججز ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ خدا نے اسرائیل میں نبی کھڑے کرنے شروع کر دیے. ایونچولی کیا ہوا کہ قاضیوں کو ریپلیس کر دیا گیا اور اسرائیل نے بادشاہ مانگا. تو دین دیر واز اے ہاؤس آف پروفٹس اینڈ ہاؤس آف کنگز اینڈ ہاؤس آف پریسٹ. 3 ایسی بڑی خدمتیں تھیں جو چل رہی تھیں. تو نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ہیکل کے بعد بھی. ہیکل جب تباہ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہانت کے اوپر ایک تھوڑا سا پاز لگتا ہے. ہیکل نہیں ہے. 70 سال تک اسرائیل جو ہے وہ سیری میں گئے ہوئے ہیں بابل کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی کے دور میں نبوتیں ہو رہی ہیں اور خدا بڑا ایکٹیولی کلام کر رہا تھا لوگوں سے. یرمیاہ، پھر دانیل جیسے لوگ آئے، حزقیل جیسے لوگ آئے جو کہ اسیری کے اندر نظر آتے ہیں. بڑا کلیئرلی ہم نے دیکھا. لیکن واپس جب یہ آتے ہیں تو ری بلڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے یروشلم کی. حجی نبی کی کتاب از ون آف دا لاسٹ ونز جس پہ خدا جو ہے وہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور شکایت کیا تھی کہ میری ہیکل کی تعمیر کا کام جو ہے وہ رکا ہے. 2 طرح کے وہاں پر لوگ تھے. کچھ لوگ جو تھے وہ فیملیز کے ساتھ بابل میں سیٹل ہو گئے تھے، ایون دو کہ وہ اسیری میں گئے تھے. ان کا کنٹری جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا تھا، ہیکل ڈسٹروائے کی گئی تھی. اور شروع کا ٹائم بڑا ٹف تھا، لیکن کیا ہوا کہ اسرائیل کے لوگوں نے، یہودیوں نے وہاں پر ترقی کرنا شروع کی اور ایک نام بھی کمایا. بڑے بڑے ان میں عالم لوگ بھی اٹھے. اور آج کے دور کی طرح آپ دیکھیں کہ جتنے یہودی اس وقت اسرائیل میں آج کے دور میں رہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اسرائیل سے باہر ہیں. ڈائسپرا میں، یورپ میں اگر دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، اینڈ دے آر ویری ہیپی دیر، ویری کمفرٹیبل دیر. اور 1-2 پروفیسیز میں، 1-2 نبیوں کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ناراض بھی ہو رہا ہے اس چیز سے کہ لوگ واپس نہیں آنا چاہ رہے تھے. بابل اس زمانے کا سینٹرل ہب تھا، اس زمانے کی سپر پاور تھا، پرشیا، بابل، اور یہاں پر بزنس اپرچونیٹیز بڑی تھیں. تو وہ ریلیجن کو پیچھے انہوں نے کر دیا اور دے ور سیٹلنگ دیر. لیکن کافی سارے لوگ واپس بھی آئے اس دور میں. تو ایک ایسا ٹائم نظر آتا ہے کہ جب وہ اپنی ری بلڈنگ پرسنل اور اپنے گھروں کو بنانے میں زیادہ مصروف ہیں، لیکن میجورٹی آف پیپل آر ناٹ ایون انٹرسٹڈ کہ وہ ہیکل کو ری بلڈ کریں اور کہانت کو ری اسٹارٹ کیا جائے. اور ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس دور کے شروع ہونے سے پہلے مکابیوں کی کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ یرمیہ نبی نے عہد کا صندوق اور ہیکل کے باقی ظروف کو چھپا دیا تھا. سو ایون دو کہ واپس جب آتے ہیں تو زربابل جو ہے وہ اس کو ری بلڈ کرتا ہے ٹیمپل کو، جس کو لوگ ہیرودیس کی ٹیمپل بھی بعد میں کہتے تھے، جو کہ اوبیسلی 400 سال بعد جا کے ہیرودیس نے کو رینوویٹ کیا تھا، لیکن اس کو سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں، ٹیمپل آف زربابل. تو اس ٹائم پہ کیا ہے کہ لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے
لوگوں کی طرف سے، خدا نے بھی جو ہے وہ کیا۔ دوسرا ایک اور بھی تھا کہ دانیل نبی کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک پروفیسی تھی دانیل کی کتاب میں، اگر آپ چلیں تو 70 ہفتوں کی جو کہانی ہے نبوت، اس میں خداوند نے کہا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ جب کفارہ دیا جائے گا، اور لکھا ہے کہ رویا اور نبوت پر مہر ہوگی۔ سو میلاکائی کی کتاب میں یہ سب کچھ ہوا، اور دانیل میں ہی یہ پروفیسی تھی کہ نبوت جب ختم ہو جائے گی اور ہیکل کی تعمیر کا حکم ہوگا، ادھر سے لے کر ممسو فرما روا تک 62 ویکس ہوں گے، تو جو کہ 434 ایئرس کا ٹائم ہے۔ لیکن یہ جو آج کا ہمارا سبجیکٹ خاص طور پہ ہم جس کی بات کر رہے ہیں، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا سارا بیک گراؤنڈ دیا، اور ساری وہ بیک گراؤنڈ جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جو منصوبہ تھا اس کو ایون پروفیسر کر دیا گیا تھا یسعیاہ نبی 55 باب اس کی 9ویں آیت میں، اور میں وہ پڑھ دیتا ہوں، 8ویں 9ویں بلکہ دونوں پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے، اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے۔ اب اس کے پیچھے جو ہے خیال خدا کا جو ہے ایک بیک گراؤنڈ جو آپ نے بتائی، کہ اب ہم جب دیکھتے ہیں آگے جا کے اس پہ بات بھی کریں گے کہ خدا نے ہمیشہ ڈارک سچویشنز کو آنے دیا، اور وہ ایسی جو جب حالات بالکل ناممکن نظر آتے تھے اس میں خدا پھر ایک بڑا کام اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کرتا رہا۔ دو چیزیں بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہیں، اور اس میں ہے کہ خدا نے، جیسے میں بھی کہتا تھا، مشکل 3 حالات کو آنے دیا، اور وہ اس کے بعد اس کا حل یا نجات دینے والا بھیجتا رہا، اور پھر خدا اپنے وفادار بندوں کو کھڑا کرتا رہا تاکہ وہ کیا کریں، شفاعت کریں اور خدا کے حضور میں ان سارے معاملات کو اٹھائیں۔ تو آج ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ ہر دور میں جو ہے، اگر آپ دیکھ لیں جب نوح کا دور تھا، بڑا گناہ بڑھ گیا، اور جب بہت گناہ بڑھ گیا تو خدا کو کیا نظر آیا، ایک بندہ، حالانکہ خدا نے خود کہا پیدائش 6 باب اور 6 آیت میں، اور لکھا تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا۔ لیکن 8ویں آیت اس کے بعد ہی، دوسری 2 آیتوں کے بعد لکھا ہوا ہے، لیکن نوح نے خدا کی نظر میں مقبول ہوا، تو خدا نے اس ڈارک سچویشن میں سے بھی اس وقت بھی ایک بندہ کھڑا کر دیا تاکہ بنی نوع انسان آگے چلتا چلا جائے۔ اسی طرح ابراہیم کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا نے اس کو بت پرستی کا جب ایک بڑا دور تھا، اور اس بڑے دور میں خدا نے اس کو کھڑا کیا تاکہ بت پرستی سے نکالا جائے اور ایک خدا کی طرف لایا جائے۔ آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے، اور اگر کوئی اور اس کے بعد کی آپ مثال دینا چاہیں؟ بالکل، میں اس میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا۔ بیسیکلی کیا تھا کہ گاڈ ہیز الاؤڈ دس ٹو ہیپن مینی ٹائمس۔ جیسے قضات کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل گناہ میں جاتے تھے، بت پرستیوں میں جاتے تھے، خدا ان پر قوموں کو چڑھا لاتا تھا، اور پھر خداوند بچ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرتا تھا somehow بادشاہوں کے ذریعے، جیسے بھی۔ لیکن کیا ہوا ہے کہ ابھی یہ جو 400 سال میں ہم یہ کویسچن کر سکتے ہیں کہ why didn't God send somebody throughout، like اتنا زیادہ لمبا ویٹ کیسے کیا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ تو کیونکہ خداوند عموماً فوراً ہی کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرتا تھا، خدا کمیونیکیٹ ضرور کرتا تھا۔ اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس چیز کا کھرا نکالنے کی کوشش کریں کہ ایکچوئل میں کیوں خدا جو ہے وہ بیک آف ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، اور خدا نے اپنے بیٹے کے آنے تک کا انتظار کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیریڈ بریک ہوتا ہے، یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے اور یسوع قیامت پر آ کر ہوتا ہے، تو اس کا ریزن سب سے بڑا یہ تھا کہ لوگوں نے خدا کی کمیونیکیشن میں انٹرسٹ ختم کر دیا۔ جیسے آپ نے اگزامپل جب ہم فون پہ بات کرے تو دی تھی کہ وہ جو پاکستان کی اور باغبان کی مثال ہے کہ جو اپنے خادموں کو بھیجتا ہے، تو اسرائیل کے اندر اگر اس کے کلچر کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ بابل میں ایک چیز جو ڈیولپ ہونی شروع ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں بیبلونین تالمود جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی، اس کو بابلی تالمود کہتے ہیں، اس کے بعد یروشلم میں بھی۔ لیکن بابلی تالمود جو ہے وہ زیادہ بڑی جو ہے ان کی کتاب ہے، جس کو مشنا کہا جاتا ہے، تالمود کہا جاتا ہے، اور یہ بابل میں بیٹھ کر ربیوں نے اس چیز کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج لیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب خدا اپنے پروفٹس کو بھیجتا تھا، there was a bit of pulling and pushing۔ کشمکش کیا تھی نبوت کے بیچ میں، اور ربونی جو کلام تھا، ربیوں کا جو تھا، یعنی کہ ربیوں کے بیچ میں اور خدا کے بھیجے ہوئے نبوت والے نبیوں کے بیچ میں بڑی کشمکش ہے۔
نبی جب آتا تھا تو اس کے پاس ایک ٹیگ لائن ہوتی تھی کہ thus says the Lord, رب الافواج، خداوند یوں فرماتا ہے. تو اسرائیل کے جو لیڈرز تھے وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ بھائی اس کا کیا ثبوت ہے، وہ منطق پہ بات کرتے تھے اور اس کے والے سے وہ ربینیکل جوڈائزم کو فالو کرتے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک تو تالمود ڈیولپ ہوئی، ریٹن کی گئی اور سارا کچھ، اور وہ وربل بھی. دوسرا بات یہ تھی کہ اسرائیل میں جب یہ واپس آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ہیکل کی تعمیر کریں، جیسے پوائنٹ دے رہا تھا، سینیگاگز فرسٹ ٹائم اسرائیل میں بنتے ہیں اس دور میں. اس سے پہلے سینیگاگز نہیں تھے. تو سینیگاگ کیا ہے کہ اگر میں ایک پرومیننٹ ریبائی ہوں تو میں اپنا ایک سینیگاگ بناتا ہوں، میں بڑے سارے شاگرد بنا کے بیٹھ گیا، تو لوگوں نے خدا کی آواز کو سننا چھوڑ دیا، خدا نے ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا اور وہ انسان کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. اور یہ تقریباً یہ والا جو آپ پارٹ بتا رہے ہیں یہ تقریباً اینڈ آف دا 400 ایئرز تھے، جو آخری 50-60 سال تھے. اس سے پہلے جو ہے وہ بابلی تالمود ڈیولپ ہو رہی تھی اور اس وقت لوگ جو ہے وہ زیادہ تر جو یہودی تھے وہ خدا کے ساتھ ایک اپنے پرسنل رابطے کو چھوڑ کر ایک زیادہ تر وہ جو کلام کی باتوں کو، اور اس میں پھر ایڈیشن سبٹریکشن، یا ایڈیشن تو نہیں کہیں گے لیکن لاز کو بھی نہیں، تشریحات وہی جو لاز اپنے طور پہ بناتے گئے اور وہ بڑا چلتا. لیکن ہم جو بات کر رہے تھے کہ خدا نے، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ اس سے 400 سال کی، تو اس میں پھر بھی ہر دور میں، میں اس کو خاص طور پہ اس لیے اپنے ویورز کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب قحط بہت زیادہ پڑا تو یوسف کو خدا نے کھڑا کیا تھا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی پرورش کر سکے، اس کے لیے مہیا کر سکے. جب بہت مشکل میں جو بنی اسرائیل مصر میں غلامی میں تھے تو موسیٰ کو خدا نے کھڑا کیا. اسی طور پہ آستر کا دور ہے جب کہ بہت زیادہ ان کے خلاف سازش ہوئی اور وہاں پہ خدا اس کو کھڑا کرتا ہے. اور اسی طرح ہم بہت سے اور جداؤن کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ سارے ارد گرد کی قومیں گھیر لیتی تھی تو خدا جداؤن کو کھڑا کرتا ہے. تو میں اس طرف ایکچولی بات کو جو آپ نے بھی اس کو کی ہے کہ خدا کا مقصد ہمیشہ پورا ہوتا رہا ہے، گو کہ وہ تھوڑی سی ہونے دیتا ہے چیزوں کو. لیکن اس دفعہ جو آپ نے بات کی کہ اس دفعہ خدا ایک بہت بڑا کام کرنے کا، کیونکہ نبی آتے گئے، نبی پیغام لاتے گئے اور نبی بات کرتے گئے. لیکن آپ نے جو اس حوالہ دیا جو پاکستان والا اور باغبان والا اور پاکستان کے لگانے کا، تو وہ بڑا یسوع مسیح نے وہ خود دیا تھا. میں چاہ رہا تھا اس کو ہم بعد میں لائیں، لیکن بالکل ابھی اس کو دیکھتے ہیں ہم کیسے. تو یہاں پہ ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ پیریڈ ختم ہونے کو ہے اور یہاں پہ جب یہ 400 سال میں وہ 6 تقریباً مختلف طرح کے ادوار آئے، جس کو ہم اینڈ میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، جس میں خاص طور پہ پرشین ایرا تھا جو فارسی حکومت کا تھا، گریک ایرا تھا، یونانی حکومت کا تھا، پھر مصری ایجپشین ایرا تھا، اور اس میں سیرین ایرا تھا، اور پھر مکابین کا تھا، اور پھر رومن. اور جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت رومن ایرا چل رہا تھا، اور رومیوں نے آ کے اور اس وقت اپنا بادشاہ جو ہیرلڈ ہے اس کو یہودیوں کا بادشاہ بنا دیا تھا. اس کو جو رومن سینٹ نے ٹائٹل دیا تھا وہ رومیوں کا بادشاہ تھا، اور تبھی وہ یسوع کی آمد سے وہ پریشان بھی ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم بات دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا 400 سال بعد وہ جو زکریا نبی پہ اپنا فرشتہ بھیجتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ملاکی کے بعد پہلا خدا کا رابطہ ہے وہ زکریا نبی پہ خدا کا فرشتہ جاتا ہے، اور وہاں پہ جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کی ان کو نوید دیتا ہے. اور یہ بزرگ کپل بالکل جو ہے اس وقت اس حالت میں نہیں تھا کہ ان کی پیدائش ہو سکے. تو یہاں سے آپ تھوڑا سا بیان کیجئے. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ دیٹ واز دا ویری فرسٹ ٹائم جب خدا نے کمیونیکیٹ کیا کسی بھی طریقے کے ساتھ. اور ہم جب کرسمس کے والے سے پروگرام کیا تھا ہم نے بڑا ڈیٹیل میں اس میں بات کی کس طریقے سے خدا نے کاہنوں کے فرقے میں سے ہم دیکھتے ہیں ہارون کی نسل میں سے زکریا اور الشبا تھے، ان سے بات کی اور زکریا کو جو ہے یوحنا کے بارے میں بتایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی فرشتہ پھر جب مریم مقدسہ کے پاس بھیجا گیا اور بات ہوئی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف سے بات کی گئی، اینڈ سڈنلی جو ہے وہ خدا کا جو کمیونیکیشن کا سلسلہ بحال ہوا. اور اس دفعہ
تو ایسا طریقے سے بحال ہوا کہ آپ یہ دیکھیں کہ مسیح کی پیدائش پر فرشتوں کی گروہ آسمان سے آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اتنا جلالی جو ہے لشکر وہاں پر خوشی مناتا ہے. اور پھر اس کو آگے جب بڑھاتے ہیں تو لوگ کب ایکسائٹیڈ ہونا شروع ہوئے تھے جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے پریچنگ شروع کی تھی. اور لکھا ہے نا کہ بہت سارے لوگ، کیونکہ اس چیز کو لوگ دعا تو کرتے رہے ہوں گے ایماندار، اور آپ یہ دیکھیں کہ حنا اور شمعون جیسے لوگ جو ہیکل سے جڑے رہتے تھے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کے جلال کے منتظر تھے، وہ نبوت ہونے کے منتظر تھے، اور وہ ایماندار لوگ ہمیشہ دعا میں رہتے تھے کہ خدا تو کمیونیکیٹ کر. اینڈ سڈنلی کیا ہوتا ہے کہ یوحنا جب آتا ہے بیابان میں اور وہ پریچنگ کر رہا ہے، اور اس نے ایلیا جیسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، پھر ملاکی میں جیسے ایلیا کے والے سے نبوت بھی تھی کہ ایلیا آئے گا اور یہ سب کچھ، تو لوگ جو ہیں بڑا ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. لاٹ آف پیپل تھاٹ کہ ایلیا ایکچوئل میں واپس آ گیا تو مسیح آنے والا ہے. اور پھر لوگ جو تھے وہ پسے ہوئے تھے، رومی حکومت نے بہت زیادہ ان پر ظلم کی انتہا کی ہوئی تھی. تو یہ وہ ٹائم تھا کہ لوگ ایکٹیولی پکارنا شروع ہو گئے تھے. اور پھر یوحنا کی جو آمد ہے وہ لوگوں کو جاری رکھیے گا. اس میں خاص بات یہ تھی کہ جب رومی سینٹ نے ہیرودیس کو بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ، حالانکہ وہ ایرامی تھا تو اس پہ بہت زیادہ ایک ہلچل مچ گئی تھی ان میں کہ بھئی ہمارا تو بادشاہ یسوع مسیح نے آنا ہے، ہمارے تو مسیح نے، ہمارا بادشاہ نے آنا ہے، تو یہ کہاں سے آ گیا. اور وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا آنا جو ہے، میں اس کو بھی چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم ٹچ کر لیں تاکہ ہمارے بعض سے غیر قوموں سے بھی لوگ دیکھتے ہیں. جو لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور 11 سے 17 آیت تک جو یہ سارا واقعہ لکھا ہے کہ کیسے فرشتہ ایک تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے لیے زکریا کاہن کے پاس آیا، اور زکریا کاہن کو اس نے یہ خوشخبری دی. اس کے بعد وہ فرشتہ جو ہے وہ حضرت مریم کے پاس آتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے جو 25 لکھا ہے، اور فرشتہ نے اس کے پاس آ کر کہا سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے. تو یہ خدا کے فضل سے یسوع مسیح کا آنا ہوا. اور لکھا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، فرشتہ اس کو کہتا ہے، اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. آج بہت سے سوال ہی اٹھتے ہیں کہ کیوں بیٹا کہتے ہیں. یہاں فرشتہ جبرائیل فرشتہ، سب سے بڑا خدا کا جو فرشتہ ہے، مین فرشتہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور آگے بھی کئی جگہوں پہ یہ لکھا ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف یہ لے کے آؤں اس سارے مکالمہ کو، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے اس پروگرام کو شیئر کیجئے. ہمارے پیج، فیس بک پیج ایمان کا سفر، اور ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے. ہمارے زندگی ٹی وی کے جو ہے آپ اس کو ایپ بھی ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، زندگی ٹی وی کو آپ لائک کیجئے. اور اس کے وسیلہ سے آپ کو بہت سے اور پروگرام بھی ملتے چلے جائیں گے. آپ ان کو ضرور دیکھیں. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور ہمیں بھیجیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر خاص طور پہ اس مقصد کے لیے +1 585 542 5900 ہے. آپ اس پہ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اپنے سوال کے لیے، آپ ہمیں ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، سوال بھیج سکتے ہیں. اور ہمارے اسکائپ ID جو ہے زندگی ٹی وی، آپ اس پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر تحسین، یہ جب فرشتہ نے اس طرح یہ اتنا زبردست پیغام، اور خدا کا کہہ کر بیٹا کہلائے گا، یہ اس کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی بادشاہی کا اخیر نہ ہوگا. اب یہ دنیا کی بادشاہی کا تو اخیر ہونا ہی ہونا ہے. اب ان دونوں چیزوں کو ذرا آپ تھوڑا بیان کیجیے. بالکل. دیکھیں کہ انسان، جب انسان سے کوئی پیدا ہوتا ہے تو انسان ہوتا ہے، جب کوئی جانور سے پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی نیچر کا ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنواری مریم سے پیدا ہونا، اس کا سب سے بڑا ثبوت ہی یہی ہے خدا کا بیٹا کہلانے کا، کیونکہ خدا کی قدرت سے وہ کنواری مریم کے پیٹ میں رکھے گئے. انسانی باڈی عورت کے والے سے یوز کی گئی، لیکن ان کا جو آنا ہے وہ خدا کی طرف سے تھا، بیکاز ہی کیم آؤٹ آف گاڈ. خدا کے اندر سے وہ نکلا، بدن سے نہیں، خدا کا کیونکہ بدن نہیں ہے تو روح میں سے روح ہی نکلتی. تو بیسیکلی ایسے اس کو بیٹا کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بیٹا کیوں کہتے ہیں، یسوع نے خود کلیم کیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. بائبل میں لکھا ہوا ہے خدا نے کلیم کیا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. باپ نے یعنی کہ کلیم کیا، فرشتوں نے آ کر بتایا، کلیم کیا، نبیوں نے آ کر کلیم کیا، ایون کہ رسولوں نے اور انسانوں نے بھی کلیم کیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. سو دیر آر سو مینی پروفس ان دا بائبل دیٹ ایکچولی کلیم دیٹ جیزس کرائسٹ از سن آف گاڈ. اور وہ خدا کا بیٹا ہے، اور خدا کے اندر سے نکلا ہے، اور خود خدا ہے، اور ہمارے لیے نجات کا باعث بنا. دوسری بات جو ہے جس کے والے سے بادشاہی کی بات ہے، تو خداوند کی بادشاہی کے 2
پہلو ہیں. ہم نے اس پہ بڑا ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے. ایک پہلو ہے جو روحانی ہے، کیونکہ جب پلاطس نے کہا کہ تیری بادشاہی کہاں کی ہے، تو جب وہ یسوع مسیح پر مقدمہ چل رہا تھا، فریسیوں نے اس پر الزام لگا دیا تھا اور وہ جان بوجھ کے روم کو پرووک کر رہے تھے کہ یہ بغاوت کر رہا ہے اور یہ بادشاہی اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے. تو جان بوجھ کے حنا اور قیافہ نے پکڑوانا تھا، تو بغاوت کا الزام لگایا. تو جب پلاطس نے پوچھا کہ تیری بادشاہی کہاں کی، تو کیونکہ وہ انٹرسٹڈ تھا کہ یہ شاید خداوند یسوع مسیح یہ کہیں گے کہ یہ جو یہودی سارے ہیں یہ میری بادشاہی، تو خداوند نے کہا کہ میری بادشاہی ادھر کی نہیں ہے، آسمان کی ہے. تو دین ہی واز ورڈ، اور وہ ڈر گیا. لیکن زمین کی بھی ہے، لیکن صرف یہودیوں کی نہیں ہے، اسرائیل کی نہیں، پوری دنیا کی بادشاہی، جو کہ 1000 سال کی بادشاہی شروع ہونے کو ہے جب مسیح کی سیکنڈ کمنگ ہوگی. اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کلام کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی، اور آسمان کی بادشاہی میں کوئی آخر نہیں، نئے آسمان نئی زمین. اس کا جو ہے ہمارے پاس ایک سوال ہے، اور یہاں پہ جناب میں محمد چشتی ہوں، اور میں مدرسہ جامعہ عربیہ جنگ سے ہوں. آپ لوگ ابھی اپنا پروگرام کر رہے ہیں جس میں آپ نے یہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ کے آنے سے پہلے 400 برس کا زمانہ تھا جس میں کوئی نبی یا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کیونکہ بقول آپ کے خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے آنے کی تیاری کر رہے تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اسلام کے بیچ میں 600 برس کا عرصہ ہے جب کوئی نبی یا وحی نازل نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام کو بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے. اور ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر اسلام آخری نبی ہیں، اور آپ کیوں ان کے پیغام کو قبول نہیں کرتے؟ جناب میں تھوڑا سا جواب آپ کو دیتا ہوں، پھر ڈاکٹر تحسین سے کہوں گا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اور ہمیں بھی کچھ وضاحت کا موقع مل جائے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ یسوع مسیح کا آنا جو تھا وہ ایک خدا کے منصوبہ کو مکمل کرنے کے لیے تھا. اور وہ خدا کا منصوبہ کیا تھا کہ انسان کو اس کے گناہوں سے نجات دے، اور وہ نجات کا کام یسوع مسیح کے وسیلہ سے پورا ہوا. اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ کام جب پورا ہوا تو اس کے لیے آپ کو اگر بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو 300 سے زیادہ نبوتیں موجود ہیں جو یسوع مسیح کے آنے کے تعلق سے ہیں، یسوع مسیح کے کفارہ دینے کے تعلق سے ہیں، اور دنیا کی نجات کے تعلق سے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کا آنا ہی جو تھا وہی خدا کا منصوبہ مکمل کرنے کا تھا. اور پھر یسوع مسیح نے خود صلیب پہ جب اپنے آپ کو قربان کیا تاکہ گناہوں کا کفارہ دیا جا سکے، تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ تمام ہوا، یعنی کہ انہوں نے اس کام کو تمام کر دیا. اگر میں آپ کے فارمولے پہ جاؤں کہ اچھا 400 سال کے بعد یہ 600 سال بعد آنا تھا، تو پھر تو اس کے بعد بھی کوئی آنا چاہیے، پھر تو آتے رہنا چاہیے نا کسی کو. تو پھر ختم نبوت والا سلسلہ تو آپ کا جو ہے وہ پھر خطرے میں آ جائے گا. ڈاکٹر تحسین آپ اس کے تعلق سے کچھ کہیں. جی بالکل، جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے بھائی چشتی صاحب، وہ یہ ہے کہ مسیح کی آمد کی تو نبوتیں تھیں اور بہت ساری بات کی. خداوند نے موسیٰ نبی کو کہا کہ میں ایک نبی بھیجوں گا، تیری ماں نے درآمد ہے. لیکن ہمیں اسلام کے نبی کے والے سے عرب کے اندر کوئی ایسی بائبل میں نہ تو آیت ہے نہ کوئی نبوت ہے جس کے بارے میں ہمیں اینٹیسپیٹ کروایا گیا ہو کہ ہم انتظار کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی نبوتوں کا سلسلہ تھا جو کہ پرانے عہد کے جو نبی تھے وہ مسیح پر آ کر ختم ہوتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کا جو عہد نامہ ہے، انجیل کا اختتام جو ہوتا ہے، اس کی جو آخری چیپٹر ہے، آخری بک ہے، اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اب یہ نبوت کی کتاب، اس میں نہ کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس میں کچھ ریموو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دیٹ از لائک دا فائنل سیل. اور بائبل جو ہے جب اس کی ہم آخری کتاب کو پڑھتے ہیں، ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس پہ پروگرام بھی کیے ہوئے ہیں، وہ دنیا کی آخرت اور آخرت کے بعد کی نئی دنیا سب چیزوں کو کور کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کوئی ایسا انتظار کرنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا تھا کہ بھئی اب 600 سال بعد ایک اور نیا سلسلہ شروع ہوگا. دوسری بات، یسوع مسیح کی آمد سے پہلے جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ تھوڑا فرق تھا، جس میں ایک نبی ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور یسوع مسیح کے آنے سے بعد جو ہے وہ کفارے کا سلسلہ چونکہ یونیورسل ہو گیا، اور اسرائیل ایک قوم ایز اے فوکس وہ تھوڑا چینج ہوا بات. اور اس کے بعد نبوت کا طریقہ بدل گیا. اب نبوت کا طریقہ کلیسیا کو دے دی گا، اور یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت چل رہی تھی، لیکن وہ کلیسیائی لیول پر ہوگی اور انٹرنیشنل لیول پہ ہوگی. خدا کے بہت سارے لوگ نبوت کی نعمت
سے ابھی بھی آج بھی بلیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو سلسلہ ہے نا کہ ایک قوم کی طرف نبی بھیجا جائے گا، یہ وہ والا ختم ہو گیا تھا، وہ خداوند کے یسوع کے آنے کے بعد، کیونکہ کفارے کا سلسلہ یونیورسل ہو گیا تھا. تو اس کے بعد دیر واز نو نیڈ کہ ایک اور قوم کو خدا کھڑا کرے اور اس میں ایک نبی بھیج دے. تو وہ جو سارا سسٹم ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں، اٹس جسٹ اے کاپی آف این اولڈ سسٹم جو کہ یہودی لوگ فالو کر رہے تھے. اس کو بس ریپلیکیٹ کیا گیا، کاپی کر لیا اور عرب کے اندر امپلیمنٹ کیا گیا. لیکن دیر واز نو نیڈ فار دیٹ، کیونکہ جو آپ کی میری نجات کا جو انتظام ہے وہ یسوع مسیح میں خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کر دیا ہے. سو ضرورت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے چونکہ ضرورت نہیں تھی تو ہمیں پھر اس لیے انتظار بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ ہم بعد میں کریں گے، ابھی اسی وقت کر لیتے ہیں. اور یہ اب یسوع مسیح نے خود تمثیل بیان کی. اگر میں اپنے بھائی سے بھی کہوں گا، متی کی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا آپ 21واں باب اور اس کی 33ویں آیت سے لے کے جب آپ پڑھیں آگے تک 41ویں آیت تک دیکھیں تو وہاں پہ یہ بڑا واقعہ یسوع مسیح نے خود تمثیل میں بتایا. اب آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح ہمیشہ تمثیلوں میں بات کرتے رہے، اور وہ اسی طرح یہ ان کا طریقہ کار تھا. اور بہت سے پیرابلز ہیں، تمثیلیں ہیں جن کو بیان کیا گیا. آپ بلکہ ڈاکٹر تسین کو پڑھ دیجیے 33ویں آیت سے کوئکلی، جو متی کی انجیل اس کا 21واں باب، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ آپ اس کو پڑھ دیجیے. جی 21واں باب 33 آیت سے، متی 21 اور اس کی 33ویں آیت سے لکھا ہے کہ ایک اور تمثیل سنا. ایک گھر کا مالک تھا جس نے طاقستان لگایا اور اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا، اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا. اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا. باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا، کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنگسار کیا. پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا گیا. آخر کار اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے. جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے، آؤ اس سے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں. اور اسے پکڑ کر طاقستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا. جب وہ طاقستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور طاقستان کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں. یسوع نے ان سے کہا کہ کیا تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا کہ جن پتھروں کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے اور ہماری نظر میں عجیب ہے. بالکل. اور یہ دیکھیں یہاں پہ اب یسوع مسیح نے خود، یہ اور کسی کی نہیں ہے، اب یہ یسوع مسیح کو ہمارے مسلمان بالکل مسیح کو ہمارے مسلمان بھائی بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے خدا کے نبی اور خدا کی قدرت لے کے آئے. تو یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اب لکھا ہے یہاں پہ کہ خدا نے بہت سے نوکروں کو بھیجا پھل لینے کے لیے، جو نبیوں کی طرف ریفرنس جاتا ہے کہ مختلف ادوار میں جو ہم نے نبیوں کے اوپر اور بزرگوں کے اوپر پروگرام بھی کیے کہ ہر دور میں خدا ان کو بھیجتا رہا. اور جب وہ ان کی نہیں سنتے رہے تو پھر خدا نے کیا کیا کہ آخر میں، اور یہی وہ 400 سال کا وقت ہے جس کے آخر میں اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا. اور یہاں پہ کلیئرلی یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں اشارہ کر دیا تھا کہ اس کے ساتھ وہ کیا کریں گے، اور اس کے ساتھ بھی لکھا کہ انہوں نے اس کو بھی قتل کیا کہ یہی مالک ہے، اس کو بھی قتل کرو. اور اب اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں اخیر زمانہ کے اوپر کہ اب خدا کا تخت لگنا ہے، اب خدا کی عدالت کرنی ہے. تو آپ نے جو پوائنٹ بڑا اچھا دیا ہے کہ ایک جو ضرورت جو ہے پوری ہوگی. اب جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پروگرام سے پہلے ہم نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے نا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے اور ہم اب بیٹھ کے دوبارہ کھانے کے اوپر کھانا کھا لیں. اگر کریں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی. سملرلی جب آپ کا انتظام پورا ہو گیا، جب آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، جب ایک خدا کا منصوبہ پورا ہو گیا، جب نجات کا دروازہ کھل گیا اور لوگوں کو واپس جنت میں جانے کا راستہ مل گیا، تو پھر ایک نیا راستہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کے بعد کوئی بھی راستہ، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جائے گا. اور ایون کہ یسوع سے پہلے بھی راستے لوگ تلاش کرتے تھے. یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں چیپٹر میں جائیں اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ بس یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. جتنے مجھ سے پہلے آئے چور اور ڈاکو ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی. دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہوگا تو نجات پائے گا اور اندر اور باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا. اچھا، مسلم بہن بھائی اس آیت کو مس یوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یسوع نے اپنے سے پہلے نبیوں کو چور اور ڈاکو کہا.
کرسچن بہت سارے لوگ اس آیت کو غلط کوٹ کر دیتے، کہتے ہیں میرے بعد جو آئے گا وہ چور اور ڈاکو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. خداوند نے کہا مجھ سے پہلے جو ہے. تو یہ نبیوں کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ یہودیوں کے جو ریبائز تھے، یہ جو سسٹم کریٹ ہوا تھا اس 400 سال میں اور یہ سب کچھ، بیسیکلی بہت سارے لوگ، کیونکہ وہاں پر نبوت آنی بند ہو گئی تھی، ربیوں نے اپنا زور بنا لیا تھا، اور بہت سارے ریبائز کلیم کرتے تھے کہ آئی ایم دا مسایا، میں جو اینٹیسپیٹڈ مسایا ہوں، میں جو آنے والا تھا وہ میں آ رہا ہوں. کیونکہ کیا بات ہے کہ ملاکی کی کتاب میں سیکنڈ ٹیمپل کا ذکر تھا، اور پروفیسی تھی کہ خداوند کا جو قدوس ہے، خداوند کا رسول جو ہے وہ ٹیمپل ٹائم پہ آئے گا. اینڈ دین سڈنلی دے سو کہ ٹیمپل بن گئی ہے. تو دے ور ایکسپیکٹنگ کہ مسیح آئے. تو جتنے مسایا کلیمرز آئے تھے، جتنے ریبائی آئے تھے جو اپنے آپ کو مسایا کلیم کرتے تھے، ان کے بارے میں خداوند نے کہا کہ بھیڑوں نے ان کی نہیں سنی، وہ چور اور ڈاکو ہیں. اینڈ دین ہی سیڈ کہ میں آ گیا ہوں، آئی ایم دا ڈور، میں دروازہ ہوں. سنس دروازہ بھی ہمارے سامنے ہے، رستہ بھی ہمارے سامنے ہے، منزل بھی ہمارے سامنے. سو وی ڈونٹ اینٹیسپیٹ. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس دور میں، میں کوئکلی اس کو کر دیتا ہوں، اس دور میں فریسی جو تھے، وہ جو اس وقت اسکرائبس تھے، جو کاتب تھے، جو لکھنے والے تھے، وہ ان پہ زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اور وہ جو کچھ ان کو ٹرانسلیشنز میں یا لکھ کے دیتے تھے اس کے مطابق وہ لاز بنا کے وہ اس کے اوپر چلتے تھے. اور پھر وہ ان جو لاز، اورل لاز اس کو کہتے تھے، بنائے جاتے تھے، وہ اس کے اوپر اپنا زور دیتے تھے، اور وہ روحانیت کی طرف جاتے تھے، زبانی تشریحات تھی اس پہ جاتے تھے. اور آج کے مسیحیت میں اور دوسرے مذاہب میں یہی فرق ہے کہ مسیحیت روحانیت کی بات کرتی ہے اور لوگ دنیاوی باتوں میں جاتے ہیں. پھر اس کے بعد صدوقی آئے، اور صدوقیوں نے جو تھا وہ زیادہ تر جو کاہن تھا، وہ ہائی پریسٹ جو سردار کاہن تھا، وہ اس کے جو منصب تھا اس کو مضبوط کر کے اور پولیٹیکلی اور دوسرے طریقوں سے اس کو سپورٹ کرتے رہے. اور یہ زیادہ تر سدوسی جو تھے یہ امیر گھرانوں سے تھے، اور وہ اپنے انٹرسٹوں کو بھی جو تھا ان کا انٹرسٹ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اور یہ جو تھے یہ ایک ایسا گروپ آف پاورفل پیپل تھا جس نے ہائی پلیسز میں اپنے بندے رکھے ہوئے تھے. ایون کے جو آپ یہ دیکھیں کہ ہیرودیس جو تھا، اس کے ساتھ ان کی ایسوسیشن تھی کافی. ہنا اور کائفہ، اور یہ جو سینہیڈرن جو ان کی جو جماعت 70 بزرگوں کی جو جماعت ہے، اس میں بہت سارے صدوقی بھی تھے، لیکن ایکول وہ تھے. فریسی تھوڑے سے فرق تھے. فریسی جو تھے وہ قیامت پر یقین رکھتے تھے. پھر ایسینز تھے، پھر ہم دیکھتے ہیں اسکرائبز جو تھے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زیلٹس تھے. یہ سارے لوگ بڑے وہ ریجڈ طور کا ان کا تھا بلیف تھا. ایسین جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں کہ دنیا سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہوا تھا. منکس جیسے ہوتے ہیں، دنیا کا تدارک کر کے انہوں نے اپنے آپ کو جسٹ بس پیور رکھتے تھے، پیورٹنز جن کو. اور اس کے بعد پھر ہرودی جو تھے وہ تھے، اور وہ ایک طرح کی اس رومن ایرا کی رومن حکومت کا ایک طرح کے وہ ان کی پیداوار تھے جو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایکٹ کرتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو ماڈرنائز کہتے تھے، جیسے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور وہ زیادہ تر اس میں سے جو زیادہ تر حالانکہ یہودی تھے، لیکن وہ ہیلنزم میں، یعنی کہ بت پرستی اور جو دوسرے کام اس وقت کے وہ ہیرڈ بادشاہ کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ متفق ہوتے تھے. تو اس طرح کے اس کے ساتھ ساتھ آگے دیکھا جائے تو آگے بھی آسانی کا بھی ایک ذکر ہے. وہ ایک تھا ایسینز جو تھے، انگلش میں ایسینز ہے، تو وہ بھی تھے. اور اس طرح کی یہ لوگ جو تھے، اور زیلوتیس جو تھے وہ بیسیکلی ایک ایسا گروپ تھا جس میں یہودا اسکریوتی وغیرہ شمعون زیلوتیس یسوع کے شاگردوں میں سے ایک. تو وہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ یسوع مسیح نے ان لوگوں کے تعلق سے وہ کہا تھا کہ مجھ سے پہلے، حالانکہ ریبائز اور یہ جو لوگ تھے جنہوں نے غلط ایک طرح جو مسیح ہونے کا کلیم کرتے تھے. اب ہم تھوڑی سی بات کوئکلی کر لیتے ہیں کہ یہ جب وہ جو 400 سال میں کیا ہوا، اور وہ تو جو 6 ایراز تھے، ہم اس کو تفصیل سے تو نہیں کر سکتے لیکن کوئکلی کریں گے. تو پہلے جو تھا وہ پرشین جو تھا وہ ایرا تھا، جو آپ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خدا خاص طور پہ جو اس سے کام لیا، آپ بھی تھوڑا سا تعلق بتائیے گا، وہ یہودیوں کو جو تھا اس میں سے اسیری میں سے نکالنے کے لیے خدا نے استعمال کیا. آپ اس تعلق سے ضرور ایڈ کریں. ایرا کا تھوڑا سا ہمیں ٹچ جو ہے دانیل کی کتاب میں ملتا ہے، جب ہم شاہ فارس ہورس کو دیکھتے ہیں اور دارا مادی کو دیکھتے ہیں. 5واں باب 30 اور 31 سے میڈو پرشین جو دور ہے، اور ادھر سے آغاز. پھر ہم آستر ملکہ کی کتاب کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں شاہ فارس اخشویرس کا ذکر ہے، جس کو ایگزریکس کہتے ہیں، اور مردکی اور حامان وغیرہ کا ذکر ہے. اور یہ جو لوگ تھے یہ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انڈیا تک جو ہے ان کی حکومت تھی، اور 127 صوبے تھے.
ہندوستان کا بھی ذکر ہے بائبل میں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی ہر جگہ پہ وہاں پھیل گئے تھے, اور یہ جو تھے یہ فائنینشیل ہبس تھے. بیبلونیا اینڈ پرشیا جو تھا, سوسن جو تھا ان کا, ایران کا جو آج کل کے دور کا ایران, عراق, اور یہ سویلائزیشن کے, اور سیریا جو ہے یہ سویلائزیشن کا کریڈل ہے. یہاں پر بہت فائنینشیل اسٹرینتھ تھی. تو یہ بیسیکلی وہ دور ہے جس میں جو ہے وہ لوگ بنے. اور پھر چونکہ ٹیمپل نہیں تھا تو لوگوں کو جو ہے وہ اپنی نیڈس پوری کرنے کے لیے غیر قوموں کے اندر سینیگاگز انہوں نے بنانے شروع کر دیا. یہ جو سینیگاگز پرشیا میں ہیں, پاکستان میں سینیگاگز ہوتے تھے, افغانستان کے دور میں ان کی روئنز ملتی ہیں افغانستان کے علاقے میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکی کے علاقے میں, اور یہ سارا جو سینٹرل ایشیا, اس میں جو ہے یہ سارا اس وقت سینیگاگز بنے تھے. اور یہی وہ ٹائم ہے جب سپٹوجنٹ جو ہے, جس کو سپتوجنتا بھی کہتے ہیں, بیسیکلی گریک اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے, یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ٹرانسلیٹ کیا گیا گریک میں اینڈ ایرامیک میں, تاکہ جو ہے وہ ماڈرن ہیلینسٹک جو یہودی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ماڈرن ڈے یہودی, کیونکہ وہ ڈول بائی لنگول اینڈ ملٹی لنگول ہو گئے تھے, اور ایک کام اور ان کو جو ہے وہ پہنچانے کے لیے all of these things were happening in that اس میں خاص ایک جو کام ہوا تھا وہ سمیریا میں انہوں نے ایک جو ہے ٹیمپل, جس طرح یروشلم میں ایک ہیکل تھی, انہوں نے اس کے مقابل ایک ہیکل بنا کے, اور وہاں پہ وہ ساری بت پرستی, جس کا ذکر سامری عورت کے والے سے ملتا ہے. یہ ایک سوال آپ کے لیے, آپ ہی پڑھ دیجئے اور اس کو جواب بھی دے دیجئے. ٹھیک ہے. لکھا ہے کہ جناب میں بائبل مقدس کا طالب علم ہوں. میرا سوال ڈاکٹر تحسین سے ہے کہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں یہودیت پر, خاص طور پر ان کی حدیثوں کی کتابوں پر, جیسے تالمود, مدراش ربا, مشنا, تارگم وغیرہ. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام میں جو حدیثیں ہیں وہ ان کتابوں سے چوری کی گئی, مثلا ابراہیم کا قصہ, موسیٰ کا قصہ وغیرہ برائے میں؟ بالکل بھائی, میں نے اس پہ 1-2 پروگرام بھی کیے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے کیا نام, اپنا نام نہیں لکھا. تو بہت ساری, یہی بڑا ریزن ہے کہ کیوں 10ویں صدی عیسوی میں, یعنی کہ اسلام کی آمد کے تقریباً 400 سال کے بعد, خلیفہ مروان جو تھے ان کے دور میں یہ بیسیکلی کیا ہوا کہ یہ دعویٰ زور پکڑ گیا کہ بائبل بدل گیا. اس کا ریزن کیا تھا کہ بہت سارے ایسے جو ریفرنسز تھے قرآن میں, وہ بیسیکلی بائبل مقدس سے اپوزٹ تھے, یا ان میں نظر نہیں آتے تھے. جیسے ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ, ہاروت اور ماروت کا جو ہے سلسلہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 7 آسمان 7 زمینیں اور 14 طبق, اور یہ سب, اور بہت ساری ایسی چیزیں. یسوع مسیح کا چرنی میں بول پڑنا, چڑیوں کو کرنا, یہ جو تھی یا تو وہ ریجیکٹڈ گاسپلز میں سے چیزیں لی گئی تھیں, یا پھر جو ہے وہ تالمودک اور مدراش ربا جو ہیں اس میں سے وہ چیزیں یہودیوں کے پاس آلریڈی تھیں. اور ریفرنسز ہیں, اگر آپ آن لائن اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں, دیر آر ریفرنسز جو کہ بتاتے ہیں کہ یہ اسلام کی آمد سے, قرآن کی لکھے جانے سے بہت پہلے یہ چیزیں آلریڈی ڈاکیومنٹ تھی, لیکن الہامی کتابوں میں نہیں تھی. پرابلم یہ تھا کہ وہ جو کلچر تھا سیریا کا, اور جب اسلام شروع ہوا اور وہی نازل ہونا شروع, وہ سٹوری ٹیلنگ کا کلچر تھا. اور جو پروفٹ تھے اسلام کے وہ ٹریول بہت کرتے تھے, تو وہاں پر سیریا کے اندر بہت سارے سٹوری ٹیلرز تھے, اور یہ سارا ہب تھا فائنینشیل. تو لوگ بتاتے تھے چیزیں, لیکن بک فارم میں چونکہ چیزیں نہیں تھی, تو یہ جاننا کہ یہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے, یہ الہامی ہے یا نہیں ہے, یہ بڑا مشکل تھا. مشکل ہے. And that's why a lot of things ended up in قرآن جو کہ الہامی نہیں تھی, اور جو کہ کینن کا حصہ نہیں تھی, نہ وہ یہودیوں کی نہ وہ مسیحیوں کی. تو بعد میں جو دعویٰ پھر یہ کیا گیا کہ جی آپ کی بدلی ہوگی, حالانکہ ہماری تو پہلے سے. آگے بڑھتے ہوئے کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے, دوسرا جو ایرا تھا اس میں وہ گریک یونانی ایرا تھا, جو 336 قبل از مسیح سے لے کے 323 تک رہا, بڑا تھوڑا سا 13 سال کا تھا, اور یہ سکندر اعظم کے وقت کا ہے یہ سارا دور. اور اس میں اس نے بڑی فتوحات کی, جو بہت بڑی پوری دنیا میں ورلڈ امپائر وہ لانا چاہتے تھے. اور اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو یونانی زبان ہے, گریک زبان ہے, یہ بہت عام ہوئی, جیسے آج کے دور میں انگلش یونیورسل لینگویج ہے. اور اسی دور میں ہی یہ جو ہیلینزم کا زیادہ جو پرچار ہے وہ بھی شروع ہوا. میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ایجپشین ایرا کے تعلق سے تھوڑا سا بتائیں. ایجپشین ایرا یہ ہے کہ جب اس کے بعد آیا تھا نا. ہاں جی بالکل. اسکندر اعظم کی جو ڈیتھ ہوتی ہے, اور مزے کی بات ہے کہ all of these things are prophesied in book of Daniel. تو ایجپشین ایرا یہ تھا کہ اسکندر اعظم کی ڈیتھ کے بعد اس کے 4 جنرل تھے جو کہ حکومت میں آگے تھے. ایک جو جنرل تھا اس کو سینٹرل ایشیا اور وہ سارا ملا تھا, سلوکس جس کا نام تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میسیڈونیا اور گریک کا ایریا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرشیا اینڈ بیبلونیا تھا وہ ایک اور جنرل کو ملا تھا. اور جو بطلیموس جس کو کہتے ہیں, یا پٹولمی جو تھا,
اس کو جو ہے وہ ایجپٹ اور اسرائیل کے علاقہ جو سارا اور ناردرن افریقہ کا جو ایریا ملا تھا، اس لیے اس کو گریشین ایرا کہتے ہیں، کیونکہ 4 حکومتوں میں یونانی حکومت تقسیم ہو گئی تھی، جو کہ دانیل میں لکھے نا کہ اس کے 4 سر تھے، جو تیندوا تھا، اور بیسیکلی تو ان حکومت ڈانیل 8:21 بالکل اینٹیوکس وغیرہ بھی ایجپشن لیڈرشپ میں آگے تھے. تو دیٹ واز اے ٹائم جب اسرائیل کو غلامی میں تو رکھا گیا، لیکن جو ان کا ایجپشن ڈویژن تھا اس کے انڈر وہ غلامی میں تھے. آگے بڑھتے ہوئے یہ جنہوں نے بھائی نے یا جو بھی بہن نے سوال کیا تھا، انہوں نے آپ سے کہا کہ جناب کیا آپ اردو کی کوئی ایسی کتاب بتا سکتے ہیں جہاں پر یہودیوں کی روایات اور اسلامی حدیثیں ایک جگہ اکٹھی کی گئی ہوں تاکہ مزید مطالعہ کیا جا سکے؟ بھائی یا بہن جو بھی بات ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسا میرے پاس انگلش میں ایسی بکس ہیں، میں نام آپ کو بتا سکتا ہوں. ایک ہے کرسچن آسک مسلمس، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور پرابلم ہے کہ اردو میں پہلی بات ہے کہ ایسا کوئی کام ہوا نہیں. اگر ہوگا تو سب سے پہلے وہ بک پاکستان میں بین ہو جائے گی، کیونکہ بہت ساری اور بھی کتابیں تھیں جیسے 2 اسلام 2 قرآن، اس طرح کی کتابیں بین ہو گئیں. میں نے اسے باپ کہنے کی جرت کی، بلکہ اس شے کی وہ بھی، جیسے بہت ساری ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک ویب سائٹ ہے، وہ ہے mohammedanism.org، اس پر آپ چلے جائیں. اس میں آپ کو اردو میں PDF کی بہت ساری پرانی ایسی کتابیں جو مولوی فضل اللہ نے اور علامہ صاحبان نے جو کرسچن مسلم ڈیبیٹ کے اوپر بہت ساری ایسی بکس ہیں، وہ آپ ضرور پڑھیے گا. تو وہاں پر وہ PDF میں پڑھی ہوئی ہیں، mohammedanism.org. سوری میں نے اس کو ایڈورٹائز کر دیا ہے. نہیں بالکل آپ نے ٹھیک کیا، تاکہ لوگ اگر دیکھنا چاہیں جاننا چاہیں تو کر سکیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سیرین ایرا جو آتا ہے، سیرین ایرا میں ہم خاص طور پہ دیکھیں یہ جو ایک شخص تھا سیلیوسس تھا، اور ہاں جی یہ بہت ہی اس نے کام جو ہے یہودیت کو تباہ کیا، خراب کیا، اور اس نے خاص طور پہ یہودیوں کو بہت مسٹریٹ کیا. بہت زیادہ پرسیکیوشن اس کے دور میں ہوئی. اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹیوکس جو ہے اسی میں سے اینٹیوکس جو آتا ہے، اور وہ جو ہے قربانیوں کو بند کرتا ہے، سارا کچھ وہاں پہ جو ہے عبادت کو بند کرتا ہے. اور پھر ایک لکھا ہے کہ وہ سور کی قربانی جو ہے وہ اس کو اپنا بت نصب کر دیا تھا، اور مذبح کے اوپر سور کی قربانی کی. لیکن وہاں پہ ہی ایک کاہن تھا جو اس کا نام غالباً جو ہے میٹاتھائس تھا، اور وہ جو ہے اور اس کے 5 بیٹے تھے، وہ اس کو بھی قتل کرتے ہیں، اور اس سیرین آفیسر کو بھی جو سپروائز کر رہا تھا، لاگو کروا رہا تھا، اس کو قتل کر دیتے ہیں. اور پھر وہاں سے ایک بڑی زبردست ایک موومنٹ جنم لیتی ہے کہ یہ سارے پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں جو لاکھوں میں ہوتے ہیں، اور وہاں سے یہ سیرین حکومت کا خاتمہ کرتے ہیں، اور وہاں سے مکابین کا دور شروع ہوتا ہے. آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے. بالکل، ان کا جو لیڈر تھا یہودا مکابی، اور متت یاہو بیسیکلی، جس کو انگلش میں متھاتائس لکھا ہوا ہے، تو متھائس بھی اس کو کہتے ہیں. یہ جو انگلش جو ٹرانسلیشن ہے، متت یاہو بیسیکلی متی کا ہیبرو ورژن ہے، متی یا میتھیو جس کو ہم کہتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہوا تھا کہ اسرائیل نے تقریباً 70 سال کے لیے آزادی دیکھی تھی یہودا مکابی کے دور میں. اور میں یہ انکریج کروں گا کہ بائبل جو کیتھولک ورژن ہے اس میں یہ ہسٹورک بکس کو اس لیے ساتھ رکھا گیا ہے دونوں عہد ناموں کے بیچ میں، تاکہ لوگوں کو ہسٹری کے بارے میں پتہ ہو. لیکن جو پروٹیسٹنٹ والے ہیں انہوں نے صرف الہامی کتابوں کو کیا ہوا ہے اور ہسٹری کے بکس کا. اور اگین ہمارے مسلمان سوال کرتے ہیں کہ یہ کتابیں تھوڑی زیادہ کیوں ہیں؟ وہ ہسٹوریکل بکس ہیں جسٹ فار دا ہسٹری، لیکن ان پہ ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ الہامی درجہ نہیں رکھتی. تو مکابیوں کی جو کتابیں 1st 2nd 3rd and 4th، اس میں یہ ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کس طرح وہ دور تھا، اور یہودا مکابی اور ان کے ساتھ جو ریوالٹ ہوا تھا، ان کے ساتھ ہزاروں یہودی کھڑے ہو گئے تھے. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جب واقعی ان کو آزادی ملی، اور 70 سال تک جو ہے یہ آزادی. پھر اس کا جو ایک بیٹا تھا جس نے پھر وہ قربانی جا کے یروشلم گیا، کیونکہ یہ پہاڑوں پہ چلے گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جا کے اس نے یروشلم کو فتح کیا، ہیکل کو اوپن کیا، اور وہاں پہ جا کے اس نے دوبارہ سے قربانی کو اور عبادت کو شروع کیا. اور آج بھی یہ جو اسرائیلی ہیں یہودی ہیں وہ ہنوکا جو مناتے ہیں وہ اسی کی یاد میں مناتے ہیں. عید تجدید کہتے ہیں. ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا. اب یہ رومن ایرا آتا ہے. رومن ایرا کے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، وہ ہم نے تھوڑی سی پہلے بھی کر لی تھی، جس میں فیریسیز اور اس میں صدوقیوں کے تعلق سے جو زور پکڑتا ہے کام. لیکن جو اصل بات ہے اس رومن ایرا کے بعد جب یہودیوں نے دیکھ لیا کہ اب تو ہمارے اوپر یہودیوں کا بادشاہ انہوں نے بنا دیا ہے،
تو وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ پکارے ہیں اور انہوں نے خدا کے آگے گڑ گڑائے ہیں تو وہاں سے ان کی دعا سنی گئی. اور پھر جو ہم نے بتایا کہ 400 سال بعد خدا کا فرشتہ جیسے زکریا کا ان کے پاس جاتا ہے, پھر جو ہے مریم کے پاس جاتا ہے, مقدسہ مریم کے پاس جاتا ہے, اور پھر ہم نے بھی وہ آیت پڑھی تھی کہ کیسے وہ فرشتہ جبرائیل کہتا ہے کہ یہ مسیح خدا کا بیٹا کہلائے گا. میں اب اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا کام ان 400 سالوں کے بعد ہوا, اور وہ فرشتہ ایک دفعہ نہیں کہتا. اگر ہم نے پہلے آیت پڑھی تھی وہ 32ویں آیت ہے کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. اگلی آیت میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ مقدسہ مریم کہتی ہیں 34 آیت میں کہتی ہیں کہ یہ کیوں کر ہوگا کیونکہ میں مرد کو جانتی نہیں. دس پرووز کہ وہ خدا کی بندی جو تھی کماری تھی, اور اس نے اور فرشتہ سے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا کے تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. وہ پھر کہتا ہے یہاں پہ کیونکہ خدا کی قدرت کے سایہ کے وسیلہ سے, اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا بیٹا سن آف رابنسن اسکر ہے, جس کا بھی بیٹا ہے وہ اس کا بیٹا سن آف کہلاتا ہے, جو خدا کے روح سے پیدا ہوا. ہم اس کو کیسے انسان کسی کا بیٹا کہہ دیں؟ اسی لیے ہم جیسے فرشتہ نے کہا ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں, اور جیسے کلام بتاتا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے ہم اسے کہتے ہیں. آپ اس کے تعلق سے مزید بیان کیجیے. بالکل, اور یہ جو لفظ کنواری یوز ہوا ہے لوکا میں, اور یہ سایہ نبی نے پروفیسائی کیا تھا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی. وہاں پر ہمیں عبرانی ورڈ ملتا ہے بتولہ, عربی میں بھی بطولہ جو ہے مقدسہ مریم بطولہ ان کو کہا جاتا ہے. تو بطولہ کا مطلب ہے جو ورجن ہو, جو ٹیکنیکلی ورجن ہو, یعنی کہ جس کی زندگی میں کوئی مرد آیا تک نہیں, اس نے دیکھا تک نہیں سب کچھ. ایک انہوں نے یہودیوں نے ٹرک کیا کی تھی کہ دے اسٹارٹڈ یوزنگ دا ورڈ, انہوں نے کہا جی یہاں پر جو ہے وہ الما ہونا چاہیے. الما کا مطلب ہے جوان عورت, بٹ ناٹ نیسسریلی کماری. تو ہوا یہ کہ یسوع مسیح کے بارے میں خدا نے یعنی کہ جو ورڈ وہاں پر یوز کرا ہے وہ بطولہ ہے. دیٹ مینس کہ شی واز ٹرولی کماری. اور جب مقدسہ مریم نے یہ جو کلیم کیا تھا نا کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی, تو اٹ واز اے رائٹ فل کلیم بیکاز ینگ تھیں اینڈ شی نیور ہیڈ اینی آف دیٹ ایکسپیرینس. اور اس زمانے میں اس طرح کا سین کوئی تھا بھی نہیں کہ جی جیسے آج کے دور میں تو لوگ بے روی کا شکار ہو گئے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. منگیتر تھا ان کا یوسف. اور پھر کیا ہوا کہ اور آپ یہ دیکھیں کہ خداوند کے فرشتے نے کہا کہ وہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا, اور خدا کی روح قدرت جو ہے تجھ پر آئی. دیٹ مینس کہ ہولی اسپرٹ جو ہے اس نے ڈویل کیا اندر, اور اس کے ووم کے اندر وہ جو سیڈ تھا وہ ہولی اسپرٹ نے ڈالا, اور وہ خدا کی روح کا جو ہے یوں سمجھے خدا کے اندر سے جو چیز نکلی. اور انسان کے اندر سے بدن کے اندر سے بدن نکلتا ہے, لیکن روح کے اندر سے روح نکلتا. سو گاڈ از اسپرٹ, اور اسی لیے لکھا ہے کہ اسی سبب سے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. یہ بالکل ڈاکٹر تحسین اسی طرح ہی ہے جیسے میں پہلے بھی ایک آدھ پروگرام میں بات کر چکا ہوں کہ جیسے جب خدا نے دنیا کو بنایا تو اس نے کہا اور سب کچھ پیدا ہو گیا. اسلام بھی کہتے ہیں کلمت اللہ روح اللہ, یعنی کہ یعنی کہ کلام اور روح جو ہے وہ مجسم ہوئے. اور اس لیے یہ ایک بڑا انتظام کیوں ہوا, اس بات کو جاننا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے کہ لوگ جانیں, دنیا جانے کہ یہ ایک بڑا مقصد پورا کرنے کے لیے آئے تھے. یہ ایسے ہی نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی وہ جیسے آپ ایک ورڈ یوز کرتے ہوتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے, وہ نہیں ہوا, لیکن یہ اس لیے ہوا کہ دنیا نجات پا جائے. ٹیکنیکل ریزن ہے نا, یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ آدم کی نسل سے بائبل میں لکھا ہے جتنوں نے سب نے گناہ کیا, جتنے بھی آدم کے نطفے سے, آدم کے خون سے, آدم کے سپرم سے پیدا ہو رہے ہیں, وہ سب کے سب اس گناہ کو, موروثی گناہ جس پر بہت سارے لوگ بلیو نہیں, ہم نے ایک دفعہ موروثی گناہ پہ پروگرام کیا تھا, موروثی گناہ کا شکار ہے. تو ایون کہ بندہ کوئی کچھ بھی نہ کرے ساری زندگی میں, لائک ایسے کسی کو چٹکی بھی نہ کاٹے, لیکن کیا ہے کہ اس کی نیچر پہ گناہ ہے. دنیا کے جتنے بھی پروفٹس آئے, جتنے لیڈرز آئے, وہ سارے گناہ کیری کر رہے تھے اپنی نیچر میں, اینڈ دیٹس وائی وہ مر گئے. یہ سب سے بڑا نشان کیا ہے کسی کا کہ کوئی گناہ کیری. آپ یہ دیکھیں کہ جو معذور بچے پیدا ہوتے ہیں وہ تو معصوم ہوتے ہیں, انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, لیکن وہ کیوں مر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جو بائی نیچر دے کیری دا سن. لیکن یسوع مسیح جو تھے
وہ چونکہ بغیر انسان کے لہو کے اور بغیر بلڈ لائن کے پیدا ہوئے, اور میڈیکلی عورت کے اندر سے بلڈ نہیں جاتا, عورت کے اندر سے صرف خوراک جاتی. تو دیٹ از وائی اونلی جیسس کوڈ کوالیفائی کہ وہ ہمارے بہاف پر مار سکتے, مرنا ہی نہیں بلکہ قربانی ہو, کیونکہ یہ قربانی خدا نے ابتدا سے ٹھہرائی تھی گناہوں کی معافی کے لیے, اور جانوروں کی قربانی ناکافی تھی, اور اس ماروسی گناہ کے لیے تو ضروری تھا کہ ایک بے عیب خون والا بندہ, ایک بے عیب خون والا برا جو یسوع مسیح ناصری, جس میں آدم کا خون کا نہیں تھا, جس میں کوئی گناہ کی آمیزش نہیں تھی, جس میں کوئی گناہ نہیں تھا, وہ قربان ہوتا تاکہ دنیا کے گناہ ہمیشہ کے لیے مٹائے جائیں. اور پھر اس نے وہ جان دے کے, یہ سمجھنا پڑا کہ وہ شکل آدم ہے, نسل آدم نہیں تھا, کیونکہ وہ جو ہے بیسیکلی آدم کی نیچر کو لے کر آئے, لیکن آدم کا جو موروثی گناہ یسوع مسیح پر نہیں تھا. بالکل. اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں سمجھنے والی بات ہے آج ہمارے ناظرین کے لیے بھی, اور جو خاص طور پہ مسیحیت سے تعلق نہیں رکھتے ان کے لیے بھی, کہ یسوع مسیح ایک بہت بڑا منصوبہ لے کے آئے. اور میرے بھائی جو محمد چشتی صاحب نے جیسے کہا کہ وہ منصوبہ پورا ہو گیا, اس لیے کسی اور کی اب ضرورت تھی ہی نہیں کہ وہ آئے, اور یسوع مسیح نے وہ منصوبہ پورا کر کے صلیب پہ اپنے آپ کو بلیدان کر کے, قربان کر کے ہمیشہ کی زندگی کے لیے, انسان کے لیے وہ راستہ کھول دیا. اور پھر اس نے یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمام ہوا. آپ آخری منٹ. بالکل, میں یہی کہوں گا کہ 400 سال کا عرصہ تھا جس میں خاموشی تھی, لیکن اس کے بعد مسیح کا آنا جو تھا, خدا خاموش نہیں بیٹھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ بڑی بات ہوئی وہ یہ تھی کہ مسیح جب آسمان پر گئے, پاک روح کا نازل ہونا. اینڈ سنس دا ہولی اسپرٹ از ہیئر, ہمیں کسی انسانی نبی کی, کسی انسانی کتاب کی, کیونکہ خدا کا روح خود ہمارے ساتھ ہے, اور وہی 2000 سال سے کلیسیا کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے. اور اب جو جس چیز کا انتظار ہے وہ مسیح کی سیکنڈ کمنگ ہے. سو خدا نے کسی بھی جگہ پہ ہمیں اکیلا چھوڑا ہی نہیں ہے. تو جب اکیلا نہیں چھوڑا تو پھر ہم خدا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس. ہمیں خدا کی مکمل انتظام پر پورا بھروسہ ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین, آپ نے بڑی ہی خوبصورت باتیں بتائیں, اور ہمارے ناظرین نے, میرا پورا ایمان ہے کہ آج بہت نہ صرف برکت پائی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نے اس تعلیم کو, جو مسیحی تعلیم ہے, اس کو اس طور پہ ضرور اس سے فائدہ کیا ہوگا, فائدہ لیا ہوگا, اور وہ جانے ہوں گے کہ مسیح کا آنا ان 400 سالوں کے بعد کیوں ضروری تھا. کیونکہ 400 سالوں سے پہلے, جیسے میں نے پہلے بتایا, ہم نے درمیان میں بات کی کہ نبی آتے رہے, پیغمبر آتے رہے, خدا اپنے بزرگوں کو استعمال کرتا رہا مختلف طریقوں سے, لیکن انسان بے راہ روی پہ چلتا رہا, انسان گناہ کے راستے پہ چلتا رہا. جیسے آج بھی دنیا بہت بڑی ایک دنیا کا نمبر جو ہے 1/3 مسیحی ہیں دنیا میں, باقی سب دنیا کے لوگ ہیں, اور 1/3 مسیحیوں میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ گناہ کی حالت میں ہیں, گناہ کی طرف راغب ہیں, اور دنیا آج کل خدا سے مکمل طور پہ دوری میں ہے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ وہ کام جو مسیح نے کیا, وہ کفارہ جو مسیح نے دیا, اس کے وسیلہ سے, اس بڑے فضل کے وسیلہ سے, جو کہ انسان ڈیزرو نہیں کرتا, لیکن جب وہ مسیح پہ ایمان لے آتا ہے, جب وہ مسیح کی اس کفارے پہ ایمان لے کے اسے قبول کر لیتا ہے, تو کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ اس کے خدا اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہ اس طرح پاک صاف ہو جاتے ہیں جیسے برف کی مانند. اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ انہیں خدا کی اس تعلیم پہ, یسوع مسیح کی اس تعلیم پہ چلتے ہوئے, گناہ سے دور رہتے ہوئے, خدا کی قربت میں اپنے آپ کو لے کے جاتے ہوئے اس طور پہ چلنا ہے تاکہ وہ اس جگہ تک پہنچ جائیں جہاں پہ خداوند ہمارا خدا اور ہمارا یسوع مسیح ناصری ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ جگہ ہے آسمان کی بادشاہی, اور وہ جگہ ہے اس 1000 سالہ بادشاہت میں شامل ہونا, اور پھر آسمان کی بادشاہی میں شامل ہو جانا, جس کے لیے یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کے دکھ تکلیف اٹھا کے صلیب پہ اپنے آپ کو قربان کر کے, اور پھر موت اور قبر پہ فتح پا کے ہمیں بھی ایک فتح مند زندگی میں شامل کر دیا. آج میرا سوال یہ ہے, کیا آپ
فتح مند زندگی میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا آپ ہمیشہ کی ہلاکت میں جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ فتح مند زندگی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو فتح مند یسوع مسیح ناصری، موت اور قبر پہ فتح پانے والا، آج بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس چلے آؤ، کیونکہ میں نے تمہارا کفارہ دیا ہے، میں نے تمہارے لیے اپنی جان دی ہے، اور میں نے تمہیں ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کی مدد کرے، آمین۔ آمین۔